मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अहमद शेर मुअल्लिम उर्दू आपकी खिदमत में एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का हमारा लेक्चर साल दोयम के एक ख़ास सवाल से मुंसलिक है। साल दोयम के बोर्ड पेपर की तरतीब के मुताबिक सवाल नंबर 7 मज़मून नवीसी पर मुश्तमिल होता है। आज का हमारा मौजू मज़मून ही है जिसका उन्वान तालीम निस्वां है। सबसे पहले इस सवाल की अफादियत व अहमियत आपके सामने बयान कर दूं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये सवाल है सवाल नंबर 7 20 नंबर पर मुश्तमिल होता है और ये वो सवाल है जो 20% पेपर पर मुश्तमिल है, इसलिए इसकी अफादियत व अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन पेपर की जांच के दौरान मैंने एक चीज़ नोट की है, वो ये नोट की है कि कुछ बच्चे इस सवाल को छोड़ देते हैं। इस सवाल को छोड़ना 20 नंबरों को छोड़ना है और 20 नंबरों को छोड़ना अपने ग्रेड को, अपने नंबरों को मिनिमम करना है। इस सवाल को छोड़ने का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो मैं समझता हूँ कि बच्चे इस सवाल की नौइयत से वाकिफ़ नहीं होते। अक्सर तलबा व तालिबात जो हैं वो मज़मून नवीसी को जानते ही नहीं है कि मज़मून नवीसी क्या और इसको किस तरह से हमने बयान करना है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पर आकर आपको लेक्चर देने का मतलब अपनी इल्मी बर्तरी को वाज़ेह नहीं करना होता। हर इंसान की सोच दूसरे से मुख्तलिफ होती है। हर उस्ताद का नुक्ता नज़र दूसरे से मुख्तलिफ होता है और हर इंसान का नुक्ता नज़र एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। मैं किसी चीज़ को देखता हूँ तो मैं उसके एक पहलू से वाकिफ़ होता हूँ और उसी पहलू का जो नज़रिया होता है वो मेरे जहन में आ जाता है और मैं उसको कायम कर लेता हूँ। कोई और शख्स उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, वो उस नज़रिए पर कायम हो जाता है। और मैं आपको बता दूँ कि उस्ताद भी एक नज़रिए का नाम है जो अपने तालिब इल्मों को अपने नज़रियात देकर उनके नज़रियात को वसी करता है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, यहाँ लेक्चर देने का मकसद आपके नज़रियात को वसी करना भी मकसूद है और इसके साथ साथ आपकी इम्तहानी तैयारी को बेहतर बनाना भी मकसूद है। लिहाजा जो भी लेक्चर आपकी खिदमत में पेश किया जाता है उसको अव्वल से लेकर आखिर तक देखें, ताकि आप जो भी हमारी वीडियो होगी, जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो की नौइयत को आप समझ सकें। इंशाल्लाह इसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। आज का लेक्चर हमारा चूँकि मज़मून पर मुश्तमिल है, सबसे पहले मज़मून की नौइयत को समझ लें। मज़मून क्या है? इंग्लिश में इसको ऐसे कहते हैं, उर्दू में मज़मून निगारी कहलाता है। किसी मौजू पर अपने नज़रियात और अपने ख़यालात को मरबूत व मुरत्तब बनाकर बयान करना मज़मून कहलाता है। कुछ स्टूडेंट्स जो है इस सवाल को क्यों तर्क करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि मज़मून लिखा कैसे जाए। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये जो मज़मून नवीसी होती है ना, ये एक फ़न है। दरअसल इसको आपके सिलेबस में क्यों शामिल किया गया है, इसको भी समझ लें। ये इसलिए शामिल किया गया है कि आपके आगे अमली ज़िंदगी में आप अपने नज़रियातों, अपने ख़यालात को अगर बयान करना चाहें तो किस तरह से बयान करेंगे। लिहाजा यूँ समझ लें कि ये आपकी एक तरबियत है, आपके नज़रियातों, ख़यालात को बयान करने की एक फ़न है।
مضمون نویسی کا آغاز اردو میں سر سید احمد خان کے دور سے ہوا۔ تحریک علی گڑھ اس کا پیش خیمہ ثابت ہوئی اور سر سید احمد خان کو پہلے مضمون نویس کا اعزاز حاصل ہوا۔ اس کے بعد یہ ایک صنف کی حیثیت اختیار کر گئی اور آج یہ صنف دیگر تمام اصناف نثر میں ایک مقبول صنف سمجھی جاتی ہے۔ مضمون نویسی جو ہے وہ ہر معاشرے میں ہر شخص اپنی نظریات کو بیان کرنا چاہتا ہے اور وہ بیان کرتا بھی ہے، تو وہ کس شکل میں بیان کرتا ہے؟ وہ مضمون کی شکل میں بیان کرتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ کا سابقہ بھی جو ہے کمیشن کے امتحانات اور مقابلے کے امتحانات میں بھی CSS خاص طور پر وہاں پر بھی یہ مضمون جو ہے یہ آپ کے نصاب میں شامل ہوگا، اس لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر میں مضمون نویسی کے لوازمات اور اس کے اصول و ضوابط اور طریقہ کار پر آ جاؤں تو اس کے لیے ایک الگ دفتر درکار ہے، تاہم میں اپنے موضوع کو سمیٹتے ہوئے صرف ٹو دا پوائنٹ خاص نقطے پر ہی رہوں گا جو آج ہم نے بیان کرنا ہے۔ مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں، پہلا تمہید، دوسرا نفس مضمون اور تیسرا اختتام۔ عزیز طلباء و طالبات، جو آپ کا تمہید ہے وہ دراصل مضمون کا تعارف ہے، اور یہ تعارف ایک پیراگراف یا 2 پیراگراف پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں آپ نے جو موضوع ہوتا ہے اس کا تعارف کرانا ہوتا ہے اور مؤثر اور دلکش انداز میں اس کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ ایک بات یاد رہے، آپ کی تمہید جتنی مؤثر و پرکشش ہوگی اتنی ہی آپ کے مضمون کو کامیابی ملے گی۔ تمہید کا آغاز آپ شعر سے بھی کر سکتے ہیں، قول سے بھی کر سکتے ہیں، کسی حکایت سے بھی کر سکتے ہیں، شعر سے بھی کر سکتے ہیں، حدیث سے بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا حصہ ہوتا ہے نفس مضمون۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ مضمون کا مین جو ہے نا پارٹ کہلاتا ہے، مرکزی حصہ کہلاتا ہے۔ اس حصے میں دراصل آپ نے موضوع کے جتنے بھی لوازمات ہیں، جتنی بھی معلومات ہیں، ان کو اپنے نظریات اور اپنے خیالات کی روشنی میں بیان کرنا ہوتا ہے، اور اس حصے میں آپ نے اپنے نظریات اور خیالات کو دلائل دے کر بیان کرنا ہوتا ہے۔ آپ کے نظریات خیالات میں جتنی ٹھوس دلیلیں ہوں گی اتنے ہی آپ کے مضمون میں کامیابی آپ کے مضمون کو ملے گی، اتنا ہی آپ کا مضمون کامیاب ہوگا۔ عزیز طلباء و طالبات، آخری حصہ جو ہوتا ہے وہ آپ کا اختتام پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس حصے میں آپ نے حاصل نتیجہ، حاصل کلام جو ہے نا مضمون کا، وہ بیان کرنا ہوتا ہے۔ یہ حصہ بھی 1 یا 2 پیراگراف پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس میں آپ نے تمام دلائل کی روشنی میں، تمام نظریات جو آپ نے دلائل کی روشنی میں پیش کیے یا اپنے نظریات کی روشنی میں جو تمام دلائل دیے، ان کا حاصل نتیجہ نکال کر لکھنا ہوتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، جتنا آپ کے مضمون کا آغاز مؤثر ہوگا اتنا ہی آپ کے مضمون کا اختتام بھی مؤثر ہونا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں مضمون کے ان تینوں حصوں کو کس طرح سے بیان کیا جائے، تو اس کا ایک طریقہ ہے۔ مضمون کے آغاز سے لے کر اختتام تک آپ کے پاس جو وسیع معلومات ہیں ان کو آپ نے ایک خاکے کی صورت میں پہلے بیان کرنا ہوتا ہے، پہلے خاکے کی صورت میں بنا لینا ہے۔ جیسا کہ میں نے یہ جو ہے نا ایک خاکہ بنایا ہوا ہے، اس خاکے میں میں نے کیا کیا ہوا ہے، میں نے نکات کے ساتھ ساتھ اس کے حوالہ جات بھی بیان کر دیے ہیں تاکہ آپ کس نقطے پر کون سا حوالہ دینا چاہتے ہیں وہ حوالہ دے سکیں۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ یہ تعلیم نسواں جو ہمارا آج کا موضوع ہے اس کا یہ خاکہ میں نے تیار کیا ہے، اس خاکے کو آپ دیکھ لیں۔ اس خاکے کی مدد سے ہی آپ نے اپنے مضمون کو بیان کرنا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ہم شروع کرتے ہیں۔ موضوع ہے تعلیم نسواں۔ سب سے پہلے اس کا مفہوم کیا ہونا چاہیے؟ تعلیم علم سے نکلا ہے،
اور نسواں سے مراد ہے عورت۔ عورتوں کی تعلیم و تربیت جو ہے وہ تعلیم نسواں کہلاتا ہے۔ اب عورتوں کی تعلیم و تربیت میں اسلامی نقطہ نظر کیا تھا؟ اور علم کو علم کو سب سے پہلے آپ نے علم کے مفہوم اور علمی فضیلت کو بیان کرنا ہے۔ اسلام دنیا کا پہلا مذہب ہے جس نے علم کو ایک فریضہ قرار دیا۔ ویسے تو 5 فرائض ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ طیبہ، یہ 5 فرائض ہیں جو دین کے ستون بھی کہلاتے ہیں، لیکن 2 فرائض اور بھی ہیں، یہ فرض عین ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ فرض عین ہیں۔ لیکن 2 فرائض اور بھی ایسے ہیں جو فرض کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں اور اسلام نے ان پر بہت زور دیا ہے۔ ان میں ایک جہاد ہے اور دوسرا تحصیل علم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات۔ اب اس حدیث سے آپ اندازہ کر لیں کہ اس میں کیا فرمایا گیا۔ اس میں فرمایا گیا کہ علم حاصل کرنا تمام مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، یہاں پر فرض قرار دیا گیا۔ اس سے ہی آپ اندازہ کر لیں کہ اسلام جو ہے وہ علم کی حصول کے پر کتنا زور دیتا ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اور احادیث بھی ہیں۔ ایک حدیث یہ بھی ہے، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین تک ہی کیوں نہ جانا پڑے، اور مہد سے لے کر لاحد تک علم حاصل کرو۔ یہ وہ احادیث ہیں جو علم کی فضیلت و اہمیت کو واضح کرتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں علم کی فضیلت و اہمیت معاشرے میں ہمارے لیے کیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، علم سے ہی انسان کو اپنی خوبیوں کا پتہ چلتا ہے اور اس میں کمال آتا ہے۔ علم سے ہی اس کو بصیرت حاصل ہوتی ہے، علم سے اسے روشنی حاصل ہوتی ہے، علم سے اسے ادراک حاصل ہوتا ہے، علم سے اسے شعور حاصل ہوتا ہے۔ اسی سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور انسانیت کیا ہے، خدا کا صحیح مقام کیا ہے، یعنی ذات عرفان اور ذات خداوندی کے عرفان کا اس کو پتہ چلتا ہے۔ اور آج کل ترقی کی دوڑ میں وہی قومیں پیش ہیں جنہوں نے علم کو اہمیت دی، لیکن اسلام نے علم کی اہمیت ان الفاظ میں بیان کی، یہ صرف مردوں کی علم مردوں پر ہی فرض نہیں ہے بلکہ عورتوں پر بھی فرض ہے۔ اب اگر ہم علم کی فضیلت و اہمیت کو سمجھانا چاہیں تو یہ ایک شعر، جو بھی پایا علم سے پایا بشر نے، فرشتوں نے بھی وہ پایا نہ پایا، جو بھی پایا علم سے پایا بشر نے، یعنی وہ مرتبہ، مقام و مرتبہ جو انسان نے علم سے پایا ہے، وہ مقام و مرتبہ جو ہے فرشتوں کو بھی حاصل نہیں۔ آپ کو اس میں ایک حدیث ہے، اس میں ایک تلمیح ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو کیوں سجدہ کروایا گیا تھا؟ ان کی علمی برتری کی وجہ سے، کیونکہ جب فرشتوں نے یہ عذر کیا کہ یا اللہ کہ یہ ایک خاکی پتلا انسان ہے اور ہمیں تیرے جو ہے حکم سے کوئی انکار نہیں، لیکن تو اس خاکی انسان کو سجدہ کروا کر ہماری توہین کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں سے کہا کہ کچھ اسماء کے نام ان سے پوچھے، جو یہ کہہ کر انہوں نے عذر کیا کہ یا اللہ ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا کہ تیری ذات سے ہم نے حاصل کیا ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ان اسماء کو پوچھا تو انہوں نے فوراً بتا دیے۔ یہ دیکھ کر جو ہے فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے۔ تو یہ ایک مقام و مرتبہ علم کی وجہ سے انسان کو حاصل ہوا ہے۔ اب اس ترقی یافتہ دور میں معاشرتی فرض میں بڑا فرض علمی ہے، اور علم عورت کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ مرد کے لیے، بلکہ اسلام میں ارشاد باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، قرآن مجید میں علم کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ،
کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے علم کی فضیلت و اہمیت پر مشتمل ایک جو ہے آیت ہے، جس میں جاننے والے یعنی علم والوں اور جو نہ جاننے والے ہیں ان کی تخصیص کر دی گئی ہے کہ علم والے کا مقام و مرتبہ معاشرے میں زیادہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں عورت کا معاشرتی مقام و حیثیت کی طرف۔ عورت معاشرے میں کیا مقام و حیثیت رکھتی ہے تو سن لیں۔ عورت ماں کی صورت میں ہے، بہن کی صورت میں ہے، بیٹی کی صورت میں ہے، اور ماں ہونے کی حیثیت سے کسی بھی انسان کی زندگی کی بنیاد اس کی ماں ہے، اور ماں بچے کی پہلی درس گاہ قرار دی گئی ہے۔ شاعر نے کہا تھا نا، بچے کو ماں کی گود سے پڑتا ہے پہلا واسطہ، ماں کو لازم ہے کہ ہو تعلیم سے آراستہ۔ اور ایک مغربی مفکر نے کہا ہے، مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم، جبکہ عورت کی تعلیم ایک خاندان کی تعلیم ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، میں نے ایک مضمون میں پڑھا کہ انسان پر تحقیق کی گئی ہے، مختلف سائنسدانوں نے اس کی عادات و خصائل کا مطالعہ کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہر انسان کی ساری زندگی میں اس کی ماں کی تربیت موجود رہتی ہے اور اس کی ماں کی تربیت کا اثر رہتا ہے۔ یہ دیکھ لیں کہ پھر ماں کو تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ ماں اپنے بچے کو گود ہی میں ابتدائی طور پر دنیا و مافیہ سے واقفیت کراتی ہے۔ وہی اسے بتاتی ہے کہ کون کیا ہے، کس کام میں اس کی بہتری ہے، رشتے ناطے کیا ہیں، مظاہر فطرت کیا ہیں، نیکی اور بدی کیا ہے، اور وہی انسان کا کردار اور اس کی عادات کو بناتی اور سنوارتی ہے۔ بلکہ انسان کی شخصیت میں اگر اس کی ابتدائی یا بنیاد اس کی تعمیر کوئی کرتا ہے تو اس کی ماں کرتی ہے۔ دیکھیں نا، بنیادیں اچھی ہوں، بنیادیں استوار ہوں نا، تو جو عمارتیں ہیں وہ مضبوط بنتی ہیں۔ عمارتیں ہمیشہ بنیادوں پر قائم ہوتی ہیں، اور بنیادیں مضبوط ہوں تو عمارتیں بھی مضبوط رہتی ہیں۔ اس لیے انسان کی شخصیت کی بنیاد اس کی ماں کی تربیت ہوتی ہے۔ اگر وہی ناقص ہوگی تو وہ کیا مفید شہری بنے گا؟ اس کے مغربی مفکر نے اس لیے کہا تھا، مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم، جبکہ عورت کی تعلیم ایک خاندان کی تعلیم ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کے بعد ہم آتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف۔ اگلا پوائنٹ ہے اسلام میں عورت کی تعلیم۔ اسلام عورت کو کس طرح سے تعلیم دیتا ہے؟ اسلام میں عورت کی تعلیم پر کتنی توجہ دی گئی ہے؟ اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ زمانہ جاہلیت میں عورت کا مقام کیا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں جو معاشرتی مقام و حیثیت عورت کو حاصل ہے، ماں، بہن، بیٹی کی، یہ عورت کو حاصل نہیں تھی۔ عورت کو ذلت اور رسوائی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ مختلف مذاہب نے تو اس کو جو ہے اس کے وجود کو ہندو نظریہ یہ ہے کہ وہ ایک ناری ہے، وہ ایک آگ ہے۔ آگ جس طرح جلا دیتی ہے اسی طرح عورت جلا کر خاک کر دیتی ہے، یعنی عورت کا وجود معاشرے کے لیے ایک آگ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں نا، کسی بھی اور مذہب کے نظریے کو لے لیں، عورت کے حوالے سے ان کا نظریہ بہت ہی جو ہے نیگیٹو ہوگا، منفی ہوگا عورت کے حوالے، لیکن اسلام نے اس کو ماں، بہن، بیٹی کا درجہ دیا۔ اور پھر نبی کریم، دیکھیں نا زمانہ جاہلیت میں کیا تھا، کوئی شخص جو ہے اس کے یہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو وہ منہ چھپائے پھرتا ہوتا تھا، وہ لوگوں سے جو ہے منہ چھپاتا ہوتا تھا کہ کوئی یہ نہ پوچھ لے کہ اس کے گھر بیٹی ہو گئی ہے۔ یہ ان کے لیے بیٹی کا ہونا ایک طعنہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت و محبت کا اظہار کر کے ان کو بیٹی کی حیثیت سے آگاہ کیا، ان کو بتایا کہ بیٹی کیا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص 2 بیٹیوں کی تربیت و تعلیم مکمل کرتا ہے تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ
اس طرح ہوگا، یعنی آپ نے دونوں انگلیوں کو اکٹھا کر کے اشارہ کر دیا کہ وہ میرے ساتھ ہوگا۔ لہذا عورت کی تعلیم و تربیت پر خصوصاً اسلام میں توجہ دی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ عورتوں نے ہر میدان میں، ہر شعبہ زندگی میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ اسلام کے سنہری دور میں عورتوں کی تعلیم و تربیت پر بڑی خصوصی توجہ دی گئی، بلکہ خاص طور پر بنو امیہ کا دور حکومت جو ہے یہ علم و حکمت کی ابتدا تھا، جبکہ بنو عباسیہ کا دور حکومت جو ہے وہ علم و حکمت کا عروج تھا۔ اس دور میں ہارون الرشید کی جو بیگم تھی زبیدہ، اس نے ملک کے لیے رفاعی امور میں بڑی خدمات سر انجام دی۔ اگر ہم اسلام میں دیکھیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مفسر قرآن، ایک اچھی شاعر اور منطق و فلسفہ بتانے والی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ عورتوں کے مسائل یا عورتوں کے متعلق جتنے بھی امور ہیں ان کے وضاحت فرمائیں اور ان کو تمام مسائل کا حل بتائیں۔ اگر ہم ہندوستان میں اندازہ کریں تو رضیہ سلطانہ ایک بہت بڑا نام ہے جس نے باقاعدہ حکومت قائم کی۔ نور جہاں تدبر، فراست، اور اس کے بعد ان کی صاحبزادی زیب النساء کے علم و فضل اور شاعرانہ صلاحیتوں سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ اب یہ تو تھا اسلام میں عورت کی تعلیم۔ اب عورت کا کردار اور تربیت کیا ہے؟ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کی جو تعلیم ہے وہ اس کو بے راہ رو کر رہی ہے اور اس کی اخلاقی جو ہے کردار اس کو وہ اس تعلیم نے ختم کر دیا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو اس میں تعلیم کا نقصان، تعلیم کا قصور نہیں ہے، اس میں دراصل ہمارے نظام کا قصور ہے، ہماری تربیت کا اور برے ماحول کا قصور ہے۔ مغرب میں دیکھیں نا، مغرب میں کتنی بے راہ روی ہے، وہاں پر عورتوں کو آزادی کے نام پر ان کو دراصل قید بنا لیا گیا ہے، اور ان کی اخلاقی جو گراوٹ ہے وہ ان کی قید کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ لیکن اسلام عورت کو ایک تحفظ فراہم کرتا ہے، اور وہ تحفظ اس کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں عورت کو ماں، بہن اور بیٹی کا رشتہ دے کر اس کے جو تقدس ہے اس کو بحال کر دیا گیا۔ اس کے بعد جی ہم آتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف۔ تعلیم لڑکیوں کی ضروری تو ہے مگر خاتون خانہ ہو صبا کی پری نہ ہو۔ جی اب ہم اگلے نقطے کی طرف آتے ہیں۔ اگلا نقطہ ہے عورت اور مرد کی ذہنی ہم آہنگی۔ دیکھیں، عورت اور مرد یہ زندگی کے دو پہیے ہیں جو زندگی کی گاڑی کو چلاتے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک پہیہ ناقص ہوگا اور دوسرا بہتر ہوگا تو وہ کبھی بھی وہ گاڑی کو نہیں چلا سکے گا، اور زندگی کی منزل مقصود تک پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔ زندگی میں اگر مرد اور عورت کی آپس میں ہم آہنگی نہ ہو تو پھر کیا بنتا ہے؟ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عائلی اور ازدواجی زندگی عذاب بن کر رہ جاتی ہے۔ لہذا مرد اور عورت میں ذہنی ہم آہنگی کو جو ہے قائم کرنے کے لیے کیا چیز درکار ہے؟ وہ تعلیم۔ جی ہاں، عورت کی تعلیم وہی ایک ایسی چیز ہے جو مرد و عورت دونوں میں ذہنی ہم آہنگی قائم کر سکتی ہے۔ اگر تعلیم یافتہ لڑکی کی شادی کسی ان پڑھ لڑکی سے ہو جائے، تعلیم یافتہ لڑکے کی شادی کسی ان پڑھ لڑکی سے ہو جائے، یا کسی جو ہے ان پڑھ لڑکی کی شادی کسی تعلیم یافتہ لڑکے سے ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ نقصان دہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ شوہر کے مزاج کو نہ سمجھے یا شوہر بیوی کے مزاج کو نہ سمجھے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ
بیٹیوں کو تعلیم دی جائے، اور وہ شاعر نے کہا تھا نا، بیٹی کے لیے زیور تعلیم سے بڑھ کر تحفہ کسی بابل کا کوئی اور نہیں۔ اس کے بعد اگلے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں عزیز طلباء و طالبات۔ اگلا پوائنٹ ہے امور خانہ داری اور عورت کی تعلیم۔ یہ پوائنٹ ذرا دیکھیں، امور خانہ داری اور عورت کی تعلیم۔ عزیز طلباء و طالبات، گھر عورت کی سلطنت ہوتا ہے، اور عورت گھر کی سربراہ ہوتی ہے۔ جس طرح کسی ملک کا نظام چلانے کے لیے، اس کے امور کو سر انجام دینے کے لیے ایک سربراہ درکار ہوتا ہے، ایک سربراہ اس ملک کے نظام کو چلا رہا ہوتا ہے، اسی طرح گھر کے نظام کی سربراہ عورت ہوتی ہے۔ اب گھریلو امور کو آسان اور بہتر انداز میں چلانے کے لیے اس کو تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے، اس کا باشعور ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اکثر اپنے معاشرے میں دیکھا ہوگا کہ جو پڑھی لکھی عورت ہے وہ امور خانہ داری کو بڑے ہی آسان انداز میں، اپنی ذہانت اور شعور کا استعمال کر کے بڑے آسان انداز میں چلا رہی ہوتی ہے۔ اس کو حساب کتاب، وہ باقاعدہ حساب کتاب رکھتی ہے، اس کو کفایت شعاری کے اصولوں کا پتہ ہوتا ہے، وہ مرد کی کمائی سے واقف ہوتی ہے، اور مرد کی کمائی کو ٹھیک اور بہتر انداز میں صرف انہی امور پر، انہی کاموں پر خرچ کرتی ہے، جو انہی ضروریات پر خرچ کرتی ہے جو بنیادی حیثیت کے حامل ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جو جاہل اور ان پڑھ عورتیں ہوتی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ گھریلو امور کو بہتر طور پر انجام نہیں دے پاتی، کیونکہ وہ شعور کی کمی سے، ان میں شعور کی کمی پائی جاتی ہے، اس لیے وہ اپنے گھر کو بہتر طریقے سے نہیں چلا سکتی۔ اس لیے امور خانہ داری کو چلانے کے لیے بھی عورت کی تعلیم کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا تھا نا، سعادت سیادت عبادت ہے علم، بصیرت ہے دولت ہے طاقت ہے علم۔ یہ عورت کے لیے یہ علم کی اس حوالہ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد عزیز طلباء و طالبات، اگلا جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے وہ ہے غیر تعلیم یافتہ اور غیر تربیت یافتہ عورتوں کے مسائل۔ معاشرتی نقطہ نظر سے آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، معاشرتی مسائل کا بڑھنا اور خاص طور پر عائلی زندگی کے مسائل کا بڑھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے معاشرے میں پڑھی لکھی عورتوں کی شرح ان پڑھ کے مقابلے میں کہیں کم ہے۔ غیر تعلیم یافتہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ بہت مسائل کا شکار ہوتی ہیں۔ ان کے اندر سب سے پہلی بات تو عدم اطمینان ہوتا ہے، عدم اعتماد ہوتا ہے، ذہنی کشمکش، الجھاؤ اور گھٹن کی فضا ان کے وجود سے پائی جاتی ہے۔ اگر عورت پڑھی لکھی نہیں ہوگی، شعور کی کمی ہوگی، تو وہ نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو جائے گی، اور اسی نفسیاتی دباؤ کا اثر اس کی اولاد پر بھی ہوگا، اور بچوں کی ذہن سازی اور ان کی جو تربیت ہے اس پر اس کا گہرا اثر پائے گا۔ بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہو سکے گی، جن بھوت پریت ان پر ان کا زیادہ جو ہے وہ پھر یقین پیدا ہو جائے گا۔ لہذا ان تمام مسائل سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ عورت کو تعلیم دلوائی جائے، اس کو باشعور کیا جائے، کھرے اور کھوٹے میں تاکہ وہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان کر سکے، اسے نیکی اور بدی کا پتہ چل سکے، اسے اچھے اور برے کا پتہ چل سکے، اور نفع و نقصان کا پتہ چل سکے۔ وہ شاعر نے کہا تھا نا، مردوں کی تعلیم ضروری تو ہے مگر پڑ جائے جو خاتون تو نسل سنوار دے۔ عزیز طلباء و طالبات، امور خانہ داری کی تعلیم کی ضرورت، میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، عورت گھر کی سربراہ ہوتی ہے، اس لیے اس کو امور خانہ داری کی تعلیم دینی ضروری ہے۔ دستکاری سکھائی جائے، اس کو کھانا پکانا سکھایا جائے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تعلیم حاصل کر کے ملازمت ہی حاصل کرے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر وہ ایک اچھا کوئی شعبہ اپنا کر اپنے ازدواجی جو مسائل ہیں ان کو کم کرنا چاہتی ہے،
معاشرتی ضرورت کے تحت، معاشی ضرورت کے تحت اگر وہ کہیں جاب کرنا چاہتی ہے تو اس میں کوئی دقت نہیں، لیکن امور خانہ داری کی تربیت کا ہونا ضروری ہے تاکہ خاتون خانہ اپنے امور خانہ داری کو بہتر طریقے سے انجام دے سکے۔ شاعر نے کہا تھا نا، بیگانہ رہے دیس سے اگر مدرسہ زن، ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت۔ بیگانہ رہے دیس سے اگر مدرسہ زن، یہ جو ہے نا، جب کوئی عورت پڑھی لکھی ہوگی نا تو اس میں فضولیات، فضول جو باتیں ہیں وہ اس کے ذہن میں نہیں آئیں گی، نہ ہی وہ فضول سوچے گی، نہ ہی اس کا جو ہے ذہن کسی اور طرف جائے گا، بلکہ وہ صرف اور صرف اپنے محور و مرکز تک محدود ہو جائے گی، اس کا جو شعور ہے اس کو کہیں بھٹکنے نہیں دے گا۔ اس کے بعد ہے جی اگلا ہمارا تعلیمی رویہ کیا ہے؟ ہمارا تعلیمی رویہ یہ ہے کہ آج بھی ایک پڑھا لکھا طبقہ، اور خاص طور پر جو ہمارے پسماندہ علاقے ہیں وہاں پر آج بھی ہم عورتوں کی تعلیم کے حق میں نہیں ہیں، اور عورتوں کی تعلیم کو مایوب سمجھا جاتا ہے۔ لہٰذا پاکستان کے کچھ غیر ترقی یافتہ علاقوں میں خاص طور پر آج بھی عورت کی تعلیم کو جو ہے وہ بری نظر سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ وہاں ابلاغ کے ذرائع بھی نہیں ہیں، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پر اتنے کوئی تعلیمی ادارے بھی نہیں ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ خاص طور پر وہ علاقے جہاں پر عورتوں کی شرح تعلیم کم ہے، وہاں پر ایسے مدارس قائم کیے جائیں تاکہ وہاں پر عورتوں کی تعلیم کو، اور خاص طور پر وہاں پر جو لوگوں کے رویے ہیں ان کی ذہن سازی کر کے ان کے رویوں کو مثبت کیا جائے، یہ ضروری عمل ہے۔ کیونکہ نپولین بوناپارٹ کا قول ہے، آپ مجھے اچھی مائیں دیں میں آپ کو بہترین قوم دوں گا۔ اگلا پوائنٹ ہے تعلیم ذہنی آسودگی کا باعث۔ جی ہاں، تعلیم سے انسان میں جو ہے وہ اعتماد پیدا ہوتا ہے، اس کے ذہن کو سکون حاصل ہوتا ہے، اور جہالت اور تنگ نظری خاص طور پر اس کے دل سے نکل جاتی ہے، اس کے ذہن سے نکل جاتی ہے۔ وہ پرانی اور فرسودہ جو روایات ہیں، رسومات ہیں، ان کی حقیقت بھی اس کے سامنے آشکار ہو جاتی ہے۔ تعلیم یافتہ عورتیں اپنے علم سے استفادہ کر کے اپنے بچوں میں اپنی تربیت کو منتقل کر کے ان کو باشعور بناتی ہیں، اور اپنے گھروں کو وہ فردوس بری بنا سکتی ہیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ اس کے بعد ہے جی تعلیم کون سی ہو؟ تعلیم وہ جو عورت کی عظمت کو اجاگر کرے۔ یقیناً عورت کا وجود فطرت کے عین مطابق ہے، اور عورت کا وجود اس دنیا کی خوبصورتی کا مظہر ہے۔ میرا اپنا شعر ہے، وہاں پر میں نے بیان کر دیا ہے، اس کو ذرا آپ پوائنٹ کر لیں۔ بنت حوا جانتی ہے اس کی تقدیر کیا ہے، بنت حوا جانتی ہے اس کی تقدیر کیا ہے، کیا اس کی آزادی ہے اور زنجیر کیا ہے اس کے وجود سے مظہر کو ثبات، ہے اس کے وجود سے مظہر کو ثبات، کائنات کا منظر کیا ہے، تصویر کیا ہے۔ واقعی کائنات کا منظر جو ہے اور کائنات کی جو تصویر ہے وہ عورت کے وجود کے بغیر نامکمل اور پھیکی ہے۔ لہٰذا عورت کا وجود اس میں کس طرح سے رنگ بھر سکتا ہے؟ ظاہری سی بات ہے، عورت کا وجود شعور سے مالا مال ہوگا تو وہ اس کائنات میں رنگ بھرے گا، اس کا وجود اس کی رنگینیوں میں اضافہ کرے گا۔ وہ شعور ہے، نہ کہ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اس علم کو ارباب نظر موت۔ لہذا عورت کو ایسی تعلیم دینی چاہیے، ایسی تعلیم حاصل کرنی چاہیے جو اس کے معاشرتی اقدار و روایات کے عین مطابق ہو۔
اور وہ اپنی روایات کی پاسداری کرتی ہوئی نظر آئے، اور اس کی عظمت جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے وہ اپنی عظمت کو بحال رکھے، اپنی عظمت کو قائم رکھے، اس کی عظمت نیچے نہ آئے۔ تو حاصل نقطہ ہمارے پاس کیا نکلا؟ معاشرتی بقا اور معاشرتی استحکام کے لیے عورت کی تعلیم ضروری ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، کچھ جو اشعار ہیں وہ میں نے وہاں پر لکھ دیے ہیں، ان میں میرا اپنا بھی 2 اشعار میں نے شامل کیے ہیں، ان کو بھی ذرا دیکھ لیجئے گا۔ اگلا شعر ہے، گو مردوں کی تعلیم بھی بس ضروری ہے مگر پڑھ جائے جو خاتون تو نسل سوار دے، اور مکالمات افلاطون نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون۔ عزیز طلباء و طالبات، استاد ایک نظریے، ایک سوچ کا نام ہے، اور استاد ایک علم کا نام ہے۔ استاد ایک طریقہ تدریس ہے، اور وہ طریقہ تدریس ہر انسان کا، ہر استاد کا اپنا اپنا ہے۔ میری کوشش ہے کہ میں آپ کو اس طریقے سے سمجھاؤں کہ جس سے آپ اپنی علمی تشنگی کو پورا کر سکیں، اور آپ کی شخصیت میں جو خلا ہے، جو کمی ہے، وہ پوری ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ میرے لیے دعا کیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ والسلام۔